Praise the Lord. खुदा यीशु मसीह के बाबरकत और जलाली नाम में आप सबकी सलामती हो। आज के दिन के लिए खुदा का शुक्र करते हैं। हमारा खुदा जो जी मुबारक और भला है, हमारा खुदावन खूबसूरत है, सारे जलाल के लायक है। किताब मुकद्दस में से रूमियों के नाम पौलुस रसूल का खत, रूमियों के नाम पौलुस रसूल का खत। आज की इबादत, बेशक हर इबादत ही खुदा के जलाल के लिए खास है, लेकिन ये यीशु की सलीबी मौत, उसकी कुर्बानी और उसकी यादगारी की इबादत बहुत ही खास है। खुदा ने अपना बदन हमारे लिए दे दिया ताकि हम बचाए जाएं। रूमियों 12वां बाब पहली आयत में लिखा है, बस ए भाइयों, मैं खुदा की रहमत याद दिलाकर तुमसे इल्तिमास करता हूं कि अपने बदन ऐसी कुर्बानी होने के लिए नजर करो जो जिंदा और पाक और खुदा को पसंदीदा हो। यही तुम्हारी माकूल इबादत है। और इस जहान के हम शक्ल ना बनो, बल्कि अकल नहीं हो जाने से अपनी सूरत बदलते जाओ, ताकि खुदा की नेक और पसंदीदा और काबिल मर्जी तजुर्बा से मालूम करते रहो। आमीन, हालेलुया। पौलुस रसूल के पास एक दरखास्त है, इल्तिमास है। बस ए भाइयों, मैं खुदा की रहमत याद दिलाकर तुमसे इल्तिमास करता हूं। खुदा का बंदा कुछ याद दिलाता है, जैसे सबत के लिए लिखा है, याद करके तू उस दिन को सबत का दिन पाक मानना, याद करना। क्यों याद करने की क्या बात है? जो बुजुर्ग मूसा 10 अहकाम में ये बात बताता है, सबत के दिन को याद करके, याद करना कि तू गुलामी में था, तुम आजाद हुए हो। आमीन। खुदा ने आपको रिहाई दी है, निकाल लिया है। इसी तरह से यहां पर भी बात है, बस है भाइयों, मैं खुदा की रहमतें याद दिलाकर तुमसे इल्तिमास करता हूं। इसके पीछे स्टोरी है कि किसी ने आपकी खातिर अपनी जान कुर्बान की है। आज सुबह जब इस खुदा के कलाम पर गौर कर रहा था, तो जब हम कुर्बानी की बात करते हैं, कहने को एक लफ्ज है, लेकिन जिसे पता हो क्या वो होने वाला क्या है, और अपने आप को उस कुर्बानी के लिए पेश कर देना, और फिर वो कुर्बानी कोई मतलब हादसाती या अचानक नहीं है, जिसके बारे में पता हो क्या होने वाला क्या क्या है। और नबियों ने जो पेशीन गोलियां की हैं कि किस तरह से यीशु ने अपनी जान देगा, तो उन सारी बातों पर गौर करना, हाथों में कील लगना, पांव में कील लगना, कांटों का ताज रखा जाना, जिल्लत के अंदर से गुजरना। तो मैं सोच रहा था कि कई बार कहने को तो लफ्ज ये पढ़ के तो यूं गुजर जाते, लेकिन जिसने अपने ऊपर सारा कुछ ये बर्दाश्त किया हो, तो कितना ये सारा कुछ अजियतनाक है। और यीशु मसीह ने हमारी खातिर ये सब कुछ सहा। खुदा का बंदा कहता है, खुदा की रहमतें याद दिलाकर आपके ऊपर रहम हुआ है। हालेलुया। आपके ऊपर क्या हुआ है? हम सब के ऊपर रहम हुआ है। और वो रहमतें याद दिलाकर तुमसे इल्तिमास करता हूं कि अपने बदन ऐसी कुर्बानी होने के लिए नजर करो। हाँ, क्या करो? अपने बदन याद रखें, जिसने अपना बदन दिया है, तो दो तरफा मोहब्बत तो यही बनती है, बल्कि उसने उनसे प्यार किया जो उससे प्यार नहीं भी करते थे। आमीन।
یسوع سے نے کہا تھا کہ میں تمہیں ایک نیا حکم دیتا ہوں. شریعت کے اندر بھی یہی ہے کہ تو پیار کر، محبت کر. شریعت میں بھی یہی ہے. اپنے پڑوسی سے اپنی مانند پیار کر. تو نیا حکم یسوع سے نے کہا دیا. نئے حضرمہ میں بھی یہی ہے. خدا کہتا ہے محبت کر. نیا حکم یہ ہے کہ تم اپنے دشمنوں کے لیے دعا کرو. نیا حکم کیا ہے؟ یہ شریعت میں نہیں اور یہ کسی مذہب میں بھی نہیں. اپنے دشمنوں سے پیار کرو. یہ صرف یسوع کے پاس نیا حکم ہے. ہاللیلویا. جب ہم رد کیے ہوئے تھے، جب اس کے خلاف چلتے تھے، جب ہم گناہ کے اندر زندگی گزارتے تھے، تو یسوع سی گنہگاروں کی خاطر ہوا. خدا کی رحمت یاد لا کر اور اس کا کہتا ہے میں تم سے التماس کرتا ہوں، ریکویسٹ کرتا ہوں، اپنے بدن ایسی قربانی ہونے کے لیے نظر کرو. تو جو خدا کی حضوری میں برے قربان کیے جاتے تھے، ذبیحہ کہاں پر لایا جاتا تھا؟ مذبح کے اوپر. کہاں پر لایا جاتا تھا؟ آج جیسے یہ جگہ، یہ جو ڈائس ہے، یہ جو پلپٹ ہے، یہ مذبح کی جگہ ہے. یہ کس کی جگہ ہے؟ یہ گزرے دنوں میں پتہ ایک بحث چل رہی تھی کہ کیا پلپٹ کے اوپر کسی سیاسی بندے کو کھڑا کیا جا سکتا ہے کہ وہاں سے اپنی ذاتی تشہیر کرے یا کسی ایجنڈے کی تشہیر کرے. تو بائبل مقدس کی تو یہ بڑی بحث چلتی رہی. بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ کوئی بھی عیب دار جانور خدا کے حضور مذبح کے اوپر نہ لانا. مذبح کے اوپر ہم بھی جب خدا کے حضوری میں آئیں، اپنے آپ کو یسوع کے خون سے دھو کر، آمین، یسوع کے لہو سے دھو کر اپنے آپ کو خدا کے سامنے پیش کریں. تمہارا برا بے عیب یک سالہ نر برا ہو. ساتھ میں کیا لکھا ہے؟ عیب، بے عیب، عیب دار نہ، اس کا کان کٹا ہوا نہ ہو، ٹانگ زخمی نہ ہو. کوئی اگر کسی برے کے اندر، ذبیحے کے اندر کوئی جو ہے وہ نقص ہوتا تو اس کو ریجیکٹ کیا جاتا تھا. خدا کے مذبح کے بارے میں آج ہم کیا سوچتے ہیں؟ ٹھیک ہے. تو ایک بات یہ ہے، اپنے بدن ایسی قربانی ہونے کے لیے نظر کرو. تو کتاب مقدس میں لکھا ہے روح کے موافق چلو گے تو جسم کی خواہشوں کو ہرگز پورا نہ کرو گے. اب خداوند چاہتا ہے، شاید بانی جو خداوند کی قربانی کی یاد دلاتی ہے، ہم سے یہ تقاضا کرتی ہے کہ اپنے بدن ایسی قربانی ہونے کے لیے نظر کرو. اگر برا، وہ تو ایک جاندار ہے، جانور ہے، وہ پاک ہونا چاہیے. تو ہم تو انسان ہیں. ہاں جی، بات میں سن رہے ہیں؟ ہم کیا ہیں؟ ہم انسان ہیں. وہ جانور ہے، اس سے پاک ہونا چاہیے. تو ہم جو انسان ہیں، ہمیں کیسا ہونا چاہیے؟ اس کی حضوری میں آنے اپنے بدن میں. اگر جانور کے بدن میں کوئی نقص نہیں ہونا چاہیے تو پھر ہمیں بھی خدا ان کے حضوری میں پاکیزگی کے ساتھ، دلی تیاری کے ساتھ ہمیں بھی اسی طرح سے خدا ان کے حضور میں حاضر ہونا چاہیے. آمین. ہاں جی. تو بات ہم یہ کر رہے ہیں، نظر کرو، نذرانہ واپس نہیں دیا جاتا. نذرانہ خدا کو پیش کیا جاتا ہے، واپس نہیں دیا جاتا. واپس جانے کا مطلب خدا کی توہین ہے. جب ہم اپنے بدن نذرانے کے طور پر خداوند کو پیش کر دیں تو پھر واپسی کا کوئی راستہ نہیں.
واپسی کا، گناہ میں جانے کا کوئی راستہ، واپسی کا کوئی راستہ نہیں. اس طرح سے اپنے آپ کو پیش کر دو. جو زندہ اور پاک، ہاں جی، جو زندہ اور ہمارے اندر زندگی بھی ہو اور پاکیزگی بھی ہو، جو مذبح کے اوپر آتا ہے. آمین. جو مذبح کے، ٹھیک ہے. ایک بڑا خدا کا خادم یہی کہہ رہا تھا، مذبح کسی پاسٹر کی ملکیت نہیں ہے. ہاں یہ تو ہے، مذبح خدا کی ملکیت ہے. تو اس کا مطلب جنا مرضی پھر مذبح سے ہو جائے. ٹھیک ہے. مطلب سوچئے، جو زندہ اور پاک اور مل کر خدا کو پسندیدہ ہو. ہم کسی کو پسند ہو یا نہ ہو اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن یہ لکھا ہے کہ خدا کو ہم پسند آئیں. آمین. کس کو پسند آئیں؟ ہو سکتا ہے بطور انسان مجھے کئی لوگ پسند نہ کرتے، لیکن مجھے کسی سے لینا دینا نہیں. بائبل یہ کہتی ہے کہ ہم خدا کو پسند آئیں. آمین. کس کو پسند آئیں؟ لیکن ایک بات ہے، اگر آپ خدا کو پسند ہوں گے تو پھر لوگ بھی آپ کو پسند کریں گے. چونکہ خدا پرفیکٹ ہے، خدا کامل ہے، ہمارے اندر سے بھی وہ کمزوریوں کو دور کرے گا. یہی تمہاری معقول عبادت ہے، یہی تمہاری تو قربانی. یسوع مسیح نے ہماری خاطر قربانی دی. قربانی جو لفظ ہے یہ قرب سے، قربانی لفظ کس سے ہے؟ قرب سے. اسی سے ہے قریب ہونا. کوئی بھی گناہ کی حالت میں خدا کے قریب اگر آتا تو مر جاتا تھا. بیچ میں خدا کے بندے نے قربانی دی تاکہ گنہگار انسان اور خدا کا میل ملاپ کرا دے. ہاللیلویہ، ہاللیلویہ. آپ کا ہاتھ زندہ خدا کے ہاتھ میں دے دے، اور یہ اس قربانی کا کمال ہے. اس لیے اپنے بدن ایسی قربانی ہونے کے لیے نظر کریں. ٹھیک ہے. جو زندہ، پاک اور خدا کو پسندیدہ. کئی بار بہت ساری چیزیں ہیں جن کو ہم قربان نہیں کرتے. خدا نے ابراہیم کے ساتھ جب بات چیت کی تھی تو خدا نے اس سے اس بات کا جو ہے مضمون یہ تھا کہ جس سے تو سب سے زیادہ پیار کرتا ہے میرے حضور میں اسے کیا کر دے، میرے حضور میں تو قربان کر دے. خدا نہیں چاہتا کہ اس سے بڑھ کر ہم کسی اور کو پیار کریں. اس کا مطلب ہے خدا کیوں ایسا چاہتا ہے؟ چونکہ خدا آپ سے بہت زیادہ پیار کرتا ہے. ہاللیلویہ. خدا آپ سے، اب کئی بار بچے چھوٹے ان کے دل صاف اور سادہ ہوتے ہیں. ان کے دل صاف اور وہ سمجھتے ہیں کہ جیسے ہم اپنی ماں سے پیار کرتے ہیں، باپ سے پیار کرتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اسی طرح سے ہمارا باپ بھی اسی طرح سے صرف ہمارا ہی ہے. کئی بار ماں کسی اور بچے کو اٹھا لے، یہ تجربہ ہے آپ کے مشاہدے میں بات آئی ہے. وہ بچے کیا کرتے ہیں؟ جیلسی فیل کرتے ہیں. ان کے اندر ایک بات ہوتی ہے کہ اس عورت کو صرف میں پیار کرتا ہوں، اس نے اس بچے کو کیوں اٹھایا؟ خدا کی محبت کا جذبہ دے. وہ بھی یہ چاہتا ہے کہ سب سے بڑھ کر مجھ سے پیار کرو چونکہ میں آپ سے پیار کرتا ہوں. ہاللیلویہ. میں اور کوئی ہے جو آپ سے بہت پیار کرتا ہے، وہ آپ کا خداوند ہے. آمین. نہیں سمجھ آئی؟ آئیے. ہاں جی. پھر کوئی ہے جو آپ سے بہت پیار کرتا ہے، اور جب آپ کسی اور سے پیار کر رہے ہوتے ہیں وہ پھر جیلسی فیل کرتے ہیں.
ہاں اس نے ایک بات کی، اس نے کہا میاں اور بیوی دو نہیں بلکہ ایک ہیں. کہتے ہیں وہ تم پیار کر سکتے ہو. ان کو دیکھ کے خوش بھی ہوتا ہے چونکہ آدم اور حوا کو اس نے خود بنایا، لیکن باقیاں تو نہیں کہتے تھے میں حقدار. لیکن ان سے خدا سے بڑھ کر ہم کسی کو پیار نہیں کر سکتے. پیدائش 22 میں بابل کے ان باتوں کے بعد یوں ہوا، پہلی ایسے خدا نے ابراہم کو آزمایا. پیدائش 22 میں باب پہلی ہے، خدا نے ابراہم کو اپنے بدن ایسی قربانی ہونے کے لیے نظر کر دو جو زندہ، پاک اور بے عیب ہے. محبت کا تقاضا کیا ہے؟ محبت کا تقاضا یہ ہے قربانی ہے، سیکریفائس ہے، اپنا سارا کچھ دے دینا اپنے محبوب کے لیے. سارا کچھ اپنے محبوب کے لیے دے دینا. اور اسے کہا ابراہم، اس نے کہا میں حاضر ہوں. تب اس نے کہا کہ تو اپنے بیٹے اسحاق کو جو تیرا اکلوتا ہے اور جسے تو پیار کرتا ہے ساتھ لے کر موریا کے ملک میں جا، اور وہاں اسے پہاڑوں میں سے ایک پہاڑ پر جو میں تجھے بتاؤں گا سوختری قربانی کے طور پر چڑھا. آج سوختری قربانی کے طور کے اوپر بات یہ بھی کی ہے کہ تیری نسل میں اس میں سے بڑھاؤں گا. لیکن آگے کا بات آ گئی، یہ صرف اب اسحاق ہی آگے پیچھے کرتے ہیں. بائبل مقدس میں یہ لکھا ہے تم دولت اور خدا دونوں کے ساتھ نہیں رہ سکتے، دو مالکوں کی تم خدمت نہیں کر سکتے. ایک سے ملے رہو گے اور دوسرے سے نہ ملنا، انہوں لفٹ نہ کرانا. بائبل سے لکھا ہے عداوت ہے. یہ کیا ہے؟ جو اس سے عداوت رکھتے ہیں 10 احکام میں، خروج کی کتاب میں 10 حکم میں یہی ہے، جو مجھ سے عداوت رکھتے ہیں میں ان کے باپ دادا کی بدکاری کی سزا تیسری اور چوتھی پشت تک دیتا. عداوت ہے اس کے بغیر، اس سے بڑھ کر کسی اور کو پیار کرنا پھر سزا کے ہی تیار ہو جائے. کیا خدا ہمیں مارنا چاہتا ہے؟ کیوں نہیں مارنا چاہتا ہے؟ اصل بات کیا ہے؟ خدا کیوں کئی بار ایسا؟ اصل میں وہ ہم سے پیار کرتا ہے. ہاں جی، وہ ہم سے وہ نہیں برداشت کرتا کہ اس سے بڑھ کر ہم کسی اور کو پیار کریں. بات سمجھ گئے؟ ہاں جی، وہ کیوں سزا دیتا ہے؟ وہ یہ نہیں چاہتا کہ اس سے بڑھ کر ہم کسی کو پیار کریں، پر جو اس سے محبت رکھتے ہیں. اس آیت کا اگلا حصہ کیا ہے؟ جو اس سے ان کے لیے کیا ہے بھی اس کا ذکر 1000 پشت تک میں ان کو برکت دیتا ہوں. ہاللیلویا. سزا، ناراضگی، 3-4 پشتہ تک، اور خوشی، شادمانی، اکٹھ، ملاپ، یکانگت. کیوں جی؟ خدا چاہتا ہے کہ میرے جو بچے ہیں وہ میرے گلے کے ساتھ، میری چھاتی کے ساتھ لگے رہے. اور یہ خدا کا پیار ہے. یہ خدا کا پیار ہے. یہ پرانے احتراموں میں سے میں نے آپ کو بتایا. نئے احتراموں میں تو سٹوری ساری بالکل ہی اوپن ہے. اب اس نے کہا جسے تو پیار کرتا ان پہاڑوں میں سے تو میں تجھے کہتا لے جا. تب ابراہم نے سلسلے اٹھ کر اپنے گلے پر 4 جامہ کسا اور اپنے ساتھ 2 نوجوانوں اور اپنے بیٹے اسحاق کو لیا. سوختری قربانی کی لکڑیاں چینی اور اٹھ کر اس جگہ کو جو خدا نے اسے بتائی روانہ ہوا. محبت غالب آ جاتی ہے. محبت، اس نے فیصلہ کیا ہوگا. اب 2 چیزیں ہیں ابراہم دونوں کے بیچ میں ہے. ایک طرف خدا ہے، ایک طرف اسحاق ہے. کیا وہ اسحاق سے زیادہ پیار کرتا ہے یا خدا سے زیادہ پیار کرتا ہے؟ کئی دفعہ لوگ بچے بھی تو نہیں دیتے، یہ بھی ایسا پالنے کم کرنا میں عبادت ہی ہے نا، یہ نہ بھوکے مار رہی ہے.
ابراہم کے سامنے کتنا بڑا ایک فیصلہ اس نے لینا ہے. ہاں جی, فیصلہ اس نے پھر کیا لیا؟ اس نے کہا میں خدا سے پیار کروں گا, اسحاق کو قربان کرنا ہے مجھے, کروں گا اسے قربان, خدا کو میں نہیں چھوڑ سکتا. ٹھیک ہے. تیسرے دن ابراہم نے نگاہ کی, اس جگہ کو دور سے دیکھا. اس جگہ کو میں سمجھتا ہوں اسی طرح سے یسوع مسیح کے لیے جب لکھا ہے کہ وہ اونچے پر چڑھایا جائے گا, یسوع مسیح نے کلوری کے پہاڑ کو دور سے دیکھا. سارا منظر اس کے سامنے تھا کہ وہاں پر ہوتا کیا ہے. جن کو سلیب دیا جاتا اس پہاڑی کے پیچھے ان کی لاش کو پھینک دیا جاتا تھا, اور وہاں پر ان گلی سڑی لاشوں کو آگ لگا دی جاتی تھی. اور اس وادی کا نام جہنم تھا. اس وادی کا نام کیا تھا؟ اسی سے لفظ جہنم ہے کہ وہاں پر لاشیں سڑتی رہتی. یہ سارا کچھ خدا ان کے سامنے تھا کہ اب ہونے والا کیا ہے. لیکن کہتا تو میرے بدن کو سڑنے نہ دے گا. ہاللیلویا. تب ابراہم نے اپنے جوانوں سے کہا تم یہی گلے کے پاس ٹھہرو, میں اور یہ لڑکا دونوں ذرا وہاں تک جاتے ہیں اور سجدہ کر کے پھر تمہارے پاس لوٹ آئیں گے. پر یہ اس کا ایمان ہے, میں اسے قربان کر دوں گا, لیکن خدا سچا ہے, وہ وعدہ کر کے بدلتا نہیں. اس نے کہا کہ اس میں سے میں تیری نسل کو بڑھاؤں گا. اور ابراہم نے سوکھنے قربانی کے لیے کی لکڑیاں لے کر اپنے بیٹے اسحاق پر رکھی, اور آگ اور چھری اپنے ہاتھ میں لی, اور دونوں اکٹھے روانہ ہوئے. ہاں جی, آگ بھی ہے. روح القدس کو اپنی زندگی میں کام کرنے کا موقع دو کہ روح القدس ہمارے بدن کی, سوچوں کی, خیالوں کی گندگی کو بھسم کر دے گا. کلام کو کام کرنے دو کہ کلام کی چھری وہ سارے ان اعضاء کو جو ہمارے بدن میں بدی کے لیے بڑھ رہے ہیں ان کو کاٹ دے اور ہمیں ایک شیپ میں لے آئے. آمین. اور دونوں اکٹھے روانہ ہوئے. اسحاق نے اپنے باپ ابراہم سے کہا باپ. اس نے جواب دیا کہ اے میرے بیٹے میں حاضر ہوں. اس نے کہا دیکھ آگ اور لکڑیاں تو ہیں, پر سوکھتی قربانی کے لیے برا کہاں ہے. ابراہم نے کہا میرے بیٹے خدا آپ ہی اپنے واسطے قربانی کے لیے برا مہیا کرے گا. ایسا برا کوئی پرفیکٹ نہیں تھا جو گنہگار انسان کے بدلہ میں دیا جاتا. خدا نے انسان کے قریب ہونے کے لیے اپنا بیٹا قربان کر دیا تاکہ انسان اس کے قریب آ سکے. سو دونوں آگے چلتے گئے اور اس جگہ پہنچے جو خدا نے بنائی تھی. وہاں ابراہم نے قربان نہ بنائی اور اس پر لکڑیاں چنی اور اپنے بیٹے اسحاق کو بالا اور اسے قربان گاہ پر لکڑیوں کے اوپر رکھا. کئی بار ہم بدلنے کو ہی تیار نہیں. خدا کا کلام یہ وہ رسیاں ہیں, یہ وہ ضابطے ہیں, یہ وہ قانون ہے جو انسان کو باندھتا ہے تاکہ گناہ کے اندر ہم نہ جائیں. رسیوں سے باندھا. اور تالمود میں یہ لکھا ہے کہ اسحاق نے کہا تھا کہ پاپا مجھے مضبوطی سے باندھنا, ایسا نہ ہو کہ میں اس مذبح سے نیچے گر جاؤں جب تو میرے گلے کے اوپر چھری چلائے, ہمارے خدا کی توہین ہو. تو مسئلے سارے بگڑے پائے. مسئلے سارے بگڑے ہوئے. ہم نہ بدلنے کو تیار ہیں, نہ خدا کے پیار کو سمجھتے ہیں, نہ اس کی قربانی کا اپنے ریکارڈ ہے. اپنی مرضی سے چلتے ہیں. اپنے بدن ایسی قربانی ہونے کے لیے نظر کرو, اس کو دے دو. اگر ابراہم کو اسحاق مل گیا ہے تو آپ بھی برکت کے پاس اس کے پاس سے واپس لوٹو گے, زندگی لے کر واپس لوٹو گے, امید لے کر واپس لوٹو گے. اور خدا کا وعدہ پورا ہوا کہ اسحاق کے وسیلہ سے اس نے نبی اور بادشاہ پیدا کیے. آپ کو بھی اسی طرح سے بابرکت بنائے گا جب آپ اس کی حضوری سے واپس لوٹو گے. خدا آپ کے ساتھ.